बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज भी हमारा मौजू है कि दज्जाल कहाँ है। इस मौजू पर 2 वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के लिंक्स मौजूद हैं। अब हम असल सवाल की तरफ लौटते हैं कि आखिर दज्जाल अकबर कहाँ है, किस जगह रोपोश है। अगर इसी जमीन पर है जिसका चप्पा चप्पा छान मारा जा चुका है, जिसका जर्रा जर्रा सैटेलाइट की निगरानी में है, तो उसका इंकशाफ क्यों नहीं होता, उस तक पहुंचा क्यों नहीं जा सकता। गुज़िश्ता वीडियोस में जो हदीस दज्जाल के हवाले से आपको सुनाई गई थी, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमीम दारी की दज्जाल से मुलाकात का वाक़या सुनाते हैं, तो ये वाक़या सुनाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको यही बताया करता था, जान लो कि दज्जाल ना तो शाम के समंदर बहीरा रूम में है और ना ही यमन के समंदर बहरे अरब में है, नहीं, वो मशरिक में है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा किया। नाजरीन, अब जजीरतुल अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो 2 जगह ऐसी हैं जिन्हें अहले मगरिब भी शैतानी समंदर, शैतानी जजीरे या जहन्नुम का दरवाजा मानते हैं। ये 2 जगह दुनिया में सबसे ज्यादा अजीब, पुरअसरार और खतरनाक हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों का आखिरी सिरा अमेरिका से जा मिलता है। उनमें एक का नाम है ड्रैगन ट्राइएंगल और दूसरी का नाम है बरमूदा ट्राइएंगल। तो नाजरीन, बरमूदा ट्राइएंगल का नाम आपने सुना होगा, मगर ड्रैगन ट्राइएंगल का नाम शायद आपने पहली बार सुना हो। तो पहले हम ड्रैगन ट्राइएंगल की बात करते हैं। मशरिक़े बईद में बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन के गैर आबाद और वीरान जज़ायर आते हैं। उनके इर्द गिर्द के खौफनाक पानियों का नाम ही शैतानी समंदर या फिर अंग्रेजी में डेविल सी कहते हैं। और इन्हीं पानियों के एक हिस्से को ड्रैगन ट्राइएंगल भी कहा जाता है। ये जापान के साहली शहर योकोहामा, मारियाना जज़ायर और फिलिपाइन के जजीरे गुआम के दरमियान वाक़े है। इस समंदर को जापानी लोग मानोओमी कहते हैं, जिसके मानी शैतान का समंदर है। बरमूदा तकोन और ड्रैगन तकोन पर तहकीक करने वालों में एक बड़ा नाम, एक मशहूर नाम चार्ल्स बर्लिट्ज का है। वो अपनी किताब द ड्रैगन ट्राइएंगल में लिखते हैं कि 1952 से 1954 तक जापान ने अपने 5 बड़े फौजी जहाज इस इलाके में खोए हैं। अफराद की तादाद 700 से ऊपर है। इस मुअम्मा का राज जानने के लिए जापानी हुकूमत ने एक जहाज पर 100 से जायद साइंसदानों को सवार किया, लेकिन शैतानी समंदर का मुअम्मा हल करने वाले खुद मुअम्मा बन गए। इसके बाद जापान ने इस इलाके को खतरनाक इलाका करार दे दिया। समुद्र के इस हिस्से की पैमाइश आज तक नहीं की जा सकी, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ये कितना गहरा है। दूसरी जंगे अजीम के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1500 बमबार जहाज और हजारों मिलिट्री और सिविलियन जहाज ड्रैगन ट्राइएंगल में गायब हो चुके हैं। यहाँ गुम होने वाले जहाजों की तादाद बरमूदा ट्राइएंगल से भी ज्यादा है। यहाँ बिना इंसानों के जहाज देखे गए हैं जो वहां मंडलाते हैं। उन्हें गूस्ट शिप का नाम दिया गया है।
اس پراسرار مثلث کے بارے میں جاننے کے لیے جانے والی تمام ریسرچ ٹیمیں بھی آج تک واپس نہیں آ سکیں۔ ڈریگن ٹرائی اینگل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ چارلس برلٹس کی کتاب دی ڈریگنز ٹرائی اینگل بھی پڑھ سکتے ہیں، جو انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہے اور آپ کو آسانی سے مل جائے گی، اور اس کے بارے میں ویکیپیڈیا پر بھی آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیا جائے کہ دجال مشرق میں ہے، تو یہ ڈریگن تکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر پورا اترتی ہے، کیونکہ جس جگہ یہ تکون واقع ہے وہ مشرق کا آخری کنارہ تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب برمودا ٹرائی اینگل پر بات کرتے ہیں۔ برمودا تکون بھی گزشتہ کئی دہائیوں سے انسانوں کے لیے ایک راز بنی ہوئی ہے۔ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں واقع امریکہ کے شہر میامی سے جزیرہ پورٹو ریکو اور جزیرہ برمودا کے درمیان اس وسیع علاقے میں 165 سالوں کے دوران کئی واقعات پیش آئے، جن میں 8000 سے زیادہ افراد گم ہو گئے اور آج تک نہیں ملے۔ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئیں، جبکہ غائب ہونے والے کچھ جہاز ایسے بھی تھے جن کا سراغ تو مل گیا، مگر وہ جہاز مکمل طور پر خالی تھے، جس کی کوئی بھی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ برمودا ٹرائی اینگل کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو کہ 5 بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ نہ طیاروں کا ملبہ ملا، نہ عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم ہو سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی بحریہ کا USS سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ ناظرین محترم، چارلس برلٹس، جس نے 1989 میں ڈریگن ٹرائی اینگل پر کتاب لکھی تھی، وہ برمودا ٹرائی اینگل پر پہلے ہی 1974 میں کتاب شائع کروا چکا تھا، جس نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کی 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس راز کو راز رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس کتاب میں برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دی گئی تھی۔ ناظرین محترم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دوبارہ ذہن میں لائیے جو کہتے ہیں دجال مشرق میں ہے۔ تو ناظرین، زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر مبہم طور پر ہم مشرق کی طرف اشارہ کریں تو وہ اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل تک پہنچے گا، مگر یہ ایک مبہم تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں ملی، اس لیے ڈریگن تکون سے برمودا تکون تک رابطے میں ہے، اور ان دونوں تکونوں کے درمیان بر اعظم امریکہ موجود ہے، جہاں دجالی تہذیب پروان چڑھ کر نقطہ عروج کو پہنچنے والی ہے۔ ناظرین محترم، بحر اوقیانوس میں موجود برمودا تکون
اور بحر الکاہل میں موجود ڈریگن تکون میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازمی طور پر شیطانی ہے۔ یہ تعلق رحمانی یا انسانی ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پر پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ دنیا میں یہی دو جگہیں ایسی ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا ہے جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے اور اچانک دوبارہ اڑتے ہوئے دیکھے گئے۔ دوسری مماثلت یہ ہے کہ دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ مروڑ کر نگل جاتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا والے خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق کو چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بات کرنے کی جرت بھی کی اور ان حقائق کو منظر عام پر لائے تو انہیں قتل کر دیا گیا، جیسے ڈاکٹر موریس جیسپ اور ڈاکٹر جیمز ای میک ڈونلڈ صرف اس وجہ سے قتل ہو گئے کہ یہ دونوں اڑن تشتریوں کو کھوجتے ہوئے اصل حقائق جان گئے تھے۔ چوتھی مماثلت یہ ہے کہ دونوں جگہوں کو حواس و عوام قدیم زمانے سے شیطان سے منسوب کرتے ہیں اور یہاں ایسی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جو انسانیت کی خیر ہرگز نہیں، لیکن ان کے گرد اسرار کے پردے آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ وہ میڈیا جو بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال اتار دیتا ہے، وہ اس راز کو کیوں چھپا رہا ہے؟ ناظرین محترم، مذکورہ حدیث شریف کی روشنی میں اگر ان دونوں شیطانی تکونوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دجال انہی دونوں مقامات میں سے کسی ایک میں قید ہے، اور جیسے ہی اس کے خروج کی تمام نشانیاں یا علامات پوری ہو جائیں گی اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تب اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ یاد رہے ناظرین کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کا نام نہیں لیا تھا، فقط مشرق کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس لیے ہم فقط قیاس کر سکتے ہیں اور ہماری تحقیق فقط ممکنات پر مشتمل ہے۔ پورے وثوق کے ساتھ کسی بات کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ دجال کے حوالے سے پارٹ 1 اور پارٹ 2 بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اینڈ سکرین پر ان کے لنکس موجود ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔